पकड़ो, मारो इसे, और मारो, और मारो। इसने मेरी बात नहीं मानी। मैं इसको जो बात कहता हूँ सही से काम नहीं किया, गलतियां करता है। और मारो इसे, और मारो। हिम्मत कैसे हुई इसकी ऐसा करने की? बंद कर दो इसको पकड़ के। कल मैं इसको दोबारा सजा दूंगा। मेरी बात नहीं मानता है ये, तंग करता है मुझे, गलतियां करता है। अ, अ, सर, गलती हो गई। सर, सॉरी कर दी मैंने, जानबूझ के गलती नहीं करता, कभी कभी हो जाती है मेरे से। सर, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। नहीं, कोई माफी नहीं देनी इसको। मारो इसे सर, पकड़ो इसे, बंद कर दो। सर, सॉरी सर, गलती हो गई। सर, सर, नहीं जाने दे मुझे। चले। मैं क्या करूं? ये बात, ये जो मेरे सर हैं, ये तो मुझे बहुत मारता है। ये जो इसने मुझे रखा हुआ है, इतना अमीर है, अल्लाह ताला ने इसको इतनी दौलत दी है, लेकिन ये शुक्र नहीं करता, इतना मेरे पे जुल्म करता है। मैं क्या करूं? अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, या अल्लाह आप ही मेरी मदद फरमा दें। ये मुझे बहुत मारता है, मुझे यहाँ से निकाल दें, इधर से निजात दे दें। वो मुझे आइडिया आया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना रात को इधर से अभी थोड़ी देर में साइड से छुप के निकल जाता हूँ, कहीं दूर जंगल में चला जाऊँगा, ताकि ये जो मेरा आका है, मास्टर है, मेरा सर है, ये मुझे पकड़ ना सके, मुझे मारे ना। ये तो मुझे बहुत मारता है, बहुत जुल्म करता है मेरे ऊपर। चलो, चलो निकल जाओ, रात हो गई है, चलो मैं निकलता हूँ अब ज़रा साइड से। ओ भागो भाई। चलो, चलो चलो, चलो जंगल की तरफ चलता हूँ। ओ ये ओ जंगल आ गया, चलो मैं ज़रा आगे जाता हूँ, आगे। ओ, ओ ये क्या? ये तो कोई टाइगर लग रहा है, मुझे सामने नजर आ रहा। अब मैं क्या करूँ? ये टाइगर तो मुझे मार ना दे, मुझे मारे ना। ओ ये क्या मैं देख रहा हूँ? ये टाइगर तो लग रहा है इसको जख्मी हुआ हुआ है। अच्छा, चलो देखता हूँ मैं इसके करीब जाके, उसकी मदद करता हूँ मैं, अगर इसकी मदद कर सका तो। अस अस्सलाम वालेकुम, टाइगर, टाइगर भाई। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ओ, 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 टाइगर भाई, क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ आप बहुत तकलीफ में लग रही हैं। ओ, ओ, ये मेरी पाँव में बहुत बड़ा कांटा चला गया है, बहुत बड़ा कांटा चुभ गया है और मेरे से निकल नहीं रहा। बहुत दर्द हो रही है मुझे। टाइगर भाई, आप परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी मदद करूँगा। अल्लाह ताला मदद करने वालों को पसंद करते हैं, जो दूसरे की मदद करते हैं उसको अल्लाह ताला पसंद करते हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करूँगा। मैं आपका कांटा निकाल देता हूँ अभी, बस आप आराम से बैठे रहें, मैं आके आपका कांटा निकाल रहा हूँ। उह, ओ निकल गया, कांटा निकल गया। टाइगर भाई, अब आप जा सकते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अल्लाह ताला तुम्हें अजर अता फरमाए। तुमने मेरी इतनी मदद की है और आज से तुम मेरे दोस्त हो। चलो अब मैं चलता हूँ। तुम यहाँ पर क्यों आए थे वैसे? ठीक है भाई, असल में मेरा जो मास्टर था, मेरा सर जिसके घर में मैं काम करता था, उसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दौलत दी है। उसके पास इतने ज़्यादा गार्ड्स हैं, नौकर हैं, लेकिन वो मुझ पे बहुत जुल्म करता था, वो बहुत जालिम था। अगर कभी छोटी सी कोई गलती भी हो जाती तो मुझे बहुत मारता था। इसलिए मैं वहाँ से भागकर अब जंगल में आ गया हूँ। अच्छा भाई, चलो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे। परेशान न हो, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। चलो अब मैं चलता हूँ, मेरे बच्चे मेरे इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है टाइगर भाई। हाँ भाई, वो किधर गया जिसको हमने कल मारा था? शर्फू, हमारा जो नौकर है। सर, सर वो तो भाग गया।
ہم نے اس کو پکڑ کے بند کیا تھا، وہ دروازہ کھلا رہ گیا تو وہ بھاگ گیا تھا وہ تو رات کو ہی۔ اچھا، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ چلو چلتے ہیں، ہم جنگل میں شکار بھی کرتے ہیں اور شرفوں کو بھی پکڑتے ہیں ساتھ۔ چلو ٹھیک ہے سر۔ چلو بھائی، وہ دیکھو، اوہ یہ تو ٹائیگر لگ رہا ہے، جلدی سے پنجرا لے کے آؤ، پکڑ لو اس ٹائیگر کو، مارو ذرا زور سے، دیکھنا بھاگنے نہ پائے یہ ٹائیگر، پکڑ لو اس کو، ٹائیگر کو بند کر دو۔ شاباش شاباش بھائی، یہ تو پکڑا گیا ٹائیگر۔ ارے یہ وہ دیکھو، وہ شرفو بھی بھاگ رہا ہے، اس کو بھی پکڑ لو، وہ دیکھو، وہ شرفو کو پکڑو، پکڑ کے لے کے آؤ اس کو، ادھر لے کے آؤ اس کو جلدی سے، لے آؤ، پکڑ لو اس کو، شرفو کو پکڑ لو، ہاں پکڑ لو، لے آؤ ادھر اس کو۔ ہاں بھائی شرفو، تم بھاگ رہے تھے ہیں؟ بھاگ کے کدھر جاؤ گے؟ اب تمہیں پکڑ لیا ہے، اب تمہیں میں صحیح سزا دوں گا، اب تمہیں میں مزہ چکھاؤں گا کہ سزا کیا ہوتی ہے، اب تمہیں پتہ لگے گا۔ چلو بھائی، اس کو چیتے کے آگے ڈال دو، یہ ٹائیگر کے پنجرے میں ڈال دو اس کو۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے معاف کر دیں سر، سر مجھے نہ ماریں، سر مجھے نہ ڈالیں پنجرے میں، سر مجھے نہ ڈالیں، مجھے نہ ڈالیں۔ ابھی مزہ آئے گا جب ٹائیگر اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا، اس کو پتہ لگے گا کہ اس نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی، اب اس کو صحیح سزا ملے گی۔ چلو بھائی، اس کو ڈال دو ٹائیگر کے پنجرے کے اندر۔ اب دیکھو، اب چلا گیا ٹائیگر کے پنجرے میں، اب مزہ آئے گا جب ٹائیگر اس کو کھائے گا۔ ارے یہ ٹائیگر اس کو کھا کیوں نہیں رہا؟ ٹائیگر اس کو کھا کیوں نہیں رہا ہے؟ السلام علیکم شرفو بھائی، میں وہی ٹائیگر ہوں، آپ نے پہچانا مجھے، جس کی آپ سے مدد کی تھی، میں وہی ٹائیگر ہوں، مجھے یاد ہے کہ آپ نے میری مدد کی تھی اور میں نے آپ کو اپنا دوست بنایا تھا، اب میں آپ کو بالکل بھی نہیں کھاؤں گا۔ ہم ایسا کرتے ہیں، پنجرے سے نکل کے ان سب کو مارتے ہیں، ان کو مزہ چکھا دیتے ہیں۔ ٹائیگر بھائی ٹھیک ہے، آپ تو واقعی بہت اچھے دوست نکلے ہیں، چلیے میں پنجرہ کھولتا ہوں، مجھے کھولنا آتا ہے پنجرہ، پھر ہم نکل کے ان کو مارتے ہیں سب کو، یہ بہت ظلم کرتے ہیں سب کے اوپر۔ اوئے اوئے، یہ کیا، یہ پنجرا کیسے کھل گیا؟ اوئے یہ ٹائیگر باہر آ رہا ہے، اوئے بھاگو بھاگو، اوئے اوئے بھاگو، اوہ یہ ٹائیگر نے پکڑ لیا۔ اوئے اوئے، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے۔ تم سب پر اتنا ظلم کرتے تھے، اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا، شرفو میرا دوست ہے اور اچھے دوست ہمیشہ اپنے دوست کے کام آتے ہیں، اور جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب میں شرفو کی اس لیے مدد کروں گا، اور کیونکہ اس نے میری مدد کی تھی اور وہ میرا دوست ہے، تم نے کیوں اس کو مارا، کیوں اس کو تنگ کرتے ہو، تم ظلم کرتے ہو، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کی کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کریں، جب کوئی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اور جب ہم کسی مصیبت زدہ کی مدد کریں، جو مصیبت میں ہو اس کی مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس کا صلہ عطا فرماتے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ جس طرح شرفو نے ٹائیگر کی مدد کی، ٹائیگر پریشان تھا، مصیبت میں تھا، اس نے اس کی مدد کی، تو پھر ٹائیگر نے اس کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ٹائیگر کو اس کی مدد کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کوئی مصیبت میں ہو، آپ کا کوئی دوست، کوئی مسلمان بھائی، تو ہمیں اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر ہم آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے جن بچوں نے ہمیں ہوم ورک بھیجا ہے
ان میں سے کس بچے کی کیا پوزیشن آئی ہے۔ تو چھوٹے بچوں میں ہمارے پاس اس بار پہلے نمبر پہ ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ آئے ہیں محمد داؤد۔ محمد داؤد ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، ساری نمازیں ان کی پوری ہوتی ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، بس کبھی کبھی دعا کے اندر تھوڑی کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، کبھی بھول جاتے ہیں کچھ دعائیں، لیکن ریگولرلی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہمارے جو چھوٹے ساتھی ہیں محمد بن شہزاد، ماشاءاللہ اس بار بھی انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے۔ اب یہ آہستہ آہستہ مقابلے میں آ رہے ہیں محمد داؤد کے، انہوں نے بھی تقریباً ساری نمازیں پڑھی ہیں، بس صرف 5 نمازیں ان کی چھوٹی ہیں، جو کہ امید ہے نیکسٹ ٹائم وہ بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور امید ہے یہ بھی نیکسٹ ٹائم فرسٹ آ جائیں گے انشاءاللہ محمد داؤد کے ساتھ۔ تو محمد بن شہزاد بھی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، دعائیں بھی یاد کر رہے ہیں، اور جتنی دعائیں یاد ہیں ان کو اس کو پڑھ بھی رہے ہیں۔ تو آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید زیادہ استقامت عطا فرمائے اور مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد بڑے بچوں میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر اس بار پھر دونوں بہنیں آئی ہیں، عائشہ شہزاد اور فاطمہ شہزاد۔ دونوں میں بہت ٹف مقابلہ ہوتا ہے، کسی ایک چیز میں کوئی بچی ان میں سے تھوڑی سی اوپر چلی جاتی ہے، کوئی تھوڑی سی نیچے آ جاتی ہے، لیکن اوور آل دونوں ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں۔ اسی طرح پرفارم کرتی رہیں، اور جو تھوڑی بہت کمی رہ رہی ہے کچھ چیزوں میں، کچھ سنتوں میں، کوشش کریں کہ اس کو بھی آپ پورا کریں۔ آپ دونوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ اس کے بعد بچوں ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے، جس کے اندر ہم قرآن پاک کی آخری 10 سورتوں کو یاد کر رہے ہیں اور ساتھ ان کا ترجمہ سمجھ رہے ہیں۔ تو آج جو سورت ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے سورہ اخلاص۔ یہ تو اکثر بچوں کو یاد ہوتی ہے اور امید ہے آپ سب بچوں کو بھی یاد ہوگی۔ تو آج ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ بہت سارے بچوں کو اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ترجمہ یاد ہوتا ہے، آج ہم اس کا ایک ڈفرینٹ ترجمہ دیکھیں گے۔ یہ ترجمہ جو ہے اس کا بہت زیادہ مفہوم کو، اس کی میننگز کو کور کرتا ہے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ والا ترجمہ بھی بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ تو بچوں سورہ اخلاص، اس کے اندر جو اس کا ورڈ اخلاص ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ خالص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ اس صورت میں صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ایک ہیں اور عبادت کے لائق ہیں، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں اندر یہ ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ہمیں، اور کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، خالص اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنی چاہیے۔ تو اس لیے اس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ اور بچوں آپ کو پتہ ہے کہ سورہ اخلاص کو قرآن پاک کا 3rd حصہ یا 1/3 بھی کہتے ہیں، اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جو 3 میجر مضمون ہیں، ٹاپکس ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور آخرت یعنی مرنے کے بعد جب زندہ کیا جائے گا تو آخرت کا جو معاملہ ہے، اور رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اور ان کا ہمیں ہدایت کی باتیں سمجھانا، یہ 3 ٹاپکس مینلی جو کور کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک ٹاپک اخلاص ہے، توحید ہے۔ تو اس صورت کے اندر توحید ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتائی گئی ہے، یعنی اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے، مکمل جامع طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، صرف چھوٹی سی 4 آیتوں کے اندر۔ تو اس لیے اس کو قرآن پاک کا 1/3 حصہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو پڑھنے سے آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے۔ جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو ایسے اتنا ثواب ملتا ہے جس طرح اس نے 1/3 قرآن پاک پڑھ لی ہے، یعنی 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ تو اس کو آپ پڑھتے رہا کریں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے طرف، سورت کی طرف۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک بار پھر پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور اس کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ بچوں، آپ کا آج کا ہوم ورک بھی یہ ہے کہ آپ نے یہ صورت یاد کرنی ہے۔ اور بچوں، اس کے اندر شروع میں جو کہا گیا ہے کہ کہہ دو، تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بات یہ ہوئی تھی کہ جب کافر تھے، جو نان مسلمس تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمیں حسب نسب بتائیں، کوئی ذات بتائیں کہ کس طرح کے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو آپ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں بتائیں، ان کے بچے کون ہیں یا باقی سب کیا معاملات ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو پھر اس کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو اکیلا ہے، وہ بالکل ایک ہے، کسی طرح کا بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا کسی طریقے سے بھی۔ اور سب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جوڑ کا، برابری کا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس کا ترجمہ بھی بچوں آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، یہ آپ کا اس بار کا ہوم ورک بھی ہے۔ آپ کو دوسرا ترجمہ بھی یاد ہوگا اس کا پہلے کا، لیکن کوشش کریں کہ یہ والا ترجمہ یاد کریں۔ اس کے اندر تھوڑا آسان بھی ہے، اور اس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے اس کا مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس ترجمے کو بھی یاد کریں اور ہمیں ضرور سنائیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم سنتے جو ہیں وہ بہت سارے بچے ماشاءاللہ بہت ہی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، کچھ سنتوں میں کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کچھ سنتوں کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ تو آج ہم اپنی آخر کی جو 3 سنتیں ہیں ہماری، وہ ہم ریوائز کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو سیکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ تو سب سے پہلے آخر میں ہم نے پہلے دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی دعا بہت سارے بچوں کو ماشاءاللہ یاد ہے، کچھ بچوں کو یاد نہیں ہے۔ تو اس کو ہم ایک بار پھر ریوائز کرتے ہیں۔ تو گھر سے بچوں جب گھر میں جب داخل ہونا ہے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، ترجمہ آپ سمجھ لیں گے تو دعا یاد کرنی بھی آسان ہوگی، اور ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اگر کبھی دعا بھول جائے تو آپ ترجمہ پڑھ لیا کریں، ترجمہ اپنے الفاظ کے اندر پڑھ لیا کریں۔ ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے ہم نکلے، اور ہم نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا۔ بچو، ہر کام سے پہلے ہمیں پتہ ہے نا اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت بھی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام سے ہم نکلے اور ہم اللہ کے نام سے داخل ہوئے، اور ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو آسان سا ترجمہ ہے، آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ دعا پڑھنی یاد کرنی آسان ہوگی۔ اور اگر دعا کبھی بھول جائے تو اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیا کریں، دہرا لیا کریں، اب بے شک اپنے الفاظ میں۔ اس کے بعد لباس کے سنتے ہیں، اس کے اوپر بہت سارے بچے ماشاءاللہ عمل کر رہے ہیں، امید ہے کہ عمل جاری رکھیں گے۔ تو اس کے اندر ہے کہ جب بھی لباس پہننا ہو تو پہلے آپ نے دائیں طرف سے پہننا ہے، دایاں آستین، دایاں پاؤں سے پہننا ہے اگر پجامہ اور شلوار پہن رہے ہیں۔ اور کوشش کرنی ہے مردوں کے لیے کہ وہ اپنے ٹخنے ننگے رکھیں، یعنی اپنی پجامہ شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اور اس کے بعد جب نیا کپڑا پہنیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة
اس کا ترجمہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے۔ اس کے بعد جب ہم کپڑا اتاریں گے، جو بھی کپڑے اتاریں، بے شک جوتا اتاریں، پجامہ اتاریں، شلوار، قمیض، تو لیفٹ سائڈ سے اتارنا ہے۔ پہلے لیفٹ سائڈ سے بائیں ہاتھ سے نکالیں، بائیں ٹانگ سے نکالیں، بائیں پاؤں سے نکالیں، اس کے بعد دائیں سے۔ تو یہ بچوں سنت ہو گئی ہماری لباس پہننے کی۔ تو ابھی جو جو بچے اس سنت پر عمل کر رہے ہیں، لباس پہننے کی سنت پر، لباس اتارنے کی سنت پر، وہ یس لکھیں چیٹ کے اندر تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کون کون سے بچے ماشاءاللہ عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ جو جو بچے اس سنت پر عمل کر رہے ہیں وہ چیٹ کے اندر ہمیں یس لکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلیں ماشاءاللہ کئی بچے عمل کر رہے ہیں۔ اب ہم اپنی نئی سنت کی طرف چلتے ہیں جو ہماری لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتائی تھی، بستر پر جانے کی دعا، کہ جب بھی آپ سونے کے لیے یا ریسٹ کرنے کے لیے بستر پر جائیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں: الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا ووانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ ایک بار پھر پڑھتا ہوں میں: الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا ووانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمارے لیے کافی ہوا اور ہمیں ٹھکانہ دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نہ کوئی کافی ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ تو جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب آپ بستر پہ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شکر ہے اس کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیٹنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے بستر عطا کیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا، اس طرح آج کل سردیوں کا موسم ہے، وہ ٹھنڈ کے اندر ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ اوپر لینے کے لیے بھی نہیں ہوتا، رات کو بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہے۔ تو اب بتائیں کہ کس کس بچے نے یہ دعا یاد کر لی ہے چیٹ کے اندر؟ جس بچے نے یاد کر لی ہے وہ چیٹ میں یس لکھیں، جن بچوں نے یاد کر لی ہے یہ دعا۔ ابھی نئی دعا ہے تو ہو سکتا ہے کافی بچوں نے بھی یاد نہ کی ہو، تو جن بچوں نے یاد کر لی ہے یہ بستر پہ جانے کی دعا، وہ چیٹ کے اندر یس لکھیں۔ لگتا ہے کافی بچوں نے بھی یاد نہیں کی، تو بچوں آپ کا آج کا ہوم ورک بھی ہے یہ کہ آپ نے یہ بستر پر جانے کی دعا اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا جو چھوٹے بچوں سے ریلیٹڈ سیکشن ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ اس کے بعد پھر ہم آپ کو ایک اور سٹوری بھی سنائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔